बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। मेरा तो कुछ भी नहीं है इस जहां में, देख आज दिसंबर भी तेरा है। शेर नहीं सुना रहा हूँ, तारीख बता रहा हूँ, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग कहते तारीख नहीं बताते, तो आज तारीख की मुनासबत से एक शेर मैंने देखा ट्विटर पे, मैंने सोचा आपकी नज़र कर दूँ, कैसा लगा ज़रा बताइए। एनीवेज मेरे पाकिस्तानियों, 8 महीने की तवील सियासी इनिंग का फैसला बस होने ही वाला है। ये मैच ड्रॉ होना है या इसका कोई नतीजा निकलेगा, सबको इंतज़ार है, और इसका फैसला सुपर ओवर में होना है जो आज से शुरू हो चुका। अब सिर्फ 7 दिन बाकी है, 20 दिसंबर तक कोई ना कोई नतीजा इसका निकलने की उम्मीद है। मैं तो समझता हूँ कि ज़रूर निकलेगा, बिकॉज जिस लेवल पर मुलाकातें हो रही हैं लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। इस सिलसिले में आज कुछ फैसले हुए हैं, कुछ मुलाकातें हुई हैं, उनकी तफसील मैं कुछ ही देर में आपको बताऊंगा। अभी मैं फ़ोन पर था, कुछ राब्ते किए, कुछ इन्फॉर्मेशन ली, इनसाइड क्या चल रहा है, बिकॉज बहुत सारे लोग अभी भी उनको शक है कि शायद चौधरी परवेज़ इलाही साहब आखिरी टाइम पे कुछ कोई और कहानी सुनाई, तो उन्होंने भी आज एक मुलाकात की है। उस सारी की तफसील कुछ ही देर में मैं आपको बताऊँगा। उनके करीबी दोस्त से अभी थोड़ी देर पहले बात हुई, तो ज़रा अंदर का हाल जाना, लेकिन उससे पहले कुछ बातें अपने दिल की। आज का व्लॉग ज़रा पोस्टमार्टम टाइप होने वाला है, क्योंकि कमज़ोर दिल हजरात जो है उनसे फिर पेशगी माजरत करता हूँ कि अपने रिस्क पर देखें। नाअहल प्लस या जो सीनियर तजर्बाकार टीम है, एक होता है ना सीनियर तज्जियाकार, खाली तज्जियाकार फिर सीनियर तज्जियाकार, तो ये जो टीम थी तजर्बेकार नहीं, सीनियर तजर्बेकार टीम थी, इसने इस मुल्क का क्या कर दिया है और मज़ीद क्या करने वाली है, ये आपको बताना है। क्योंकि मुआशी दिवालियापन का बयानिया अब सिर्फ इमरान खान या मुआशी माहिरीन तक ही नहीं रहा, खुद हुकूमती सरबरा और जो ज़िम्मेदारान हैं वो अब इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं और टीवी पर आकर बयानात दे रहे हैं कि ख़जाना खाली हो गया है। अब कौम को बताया जा रहा है कि IMF ने पता नहीं हमसे कहाँ कहाँ पर अंगूठे लगवा लिए हैं और हमारे पास तो तनख्वाहें देने के भी अब पैसे नहीं रहे। ये हुकूमती लोग बयानात दे रहे हैं कि मुश्किल सूरत हाल है, और इस कदर मुश्किल सूरत हाल है। और मैंने देखा कल खबरें चल रही थी, अदील वड़ाइच ने दुनिया न्यूज़ पर यह खबर ब्रेक की। उनका अच्छा असर और सूख है फ़ॉरेन ऑफिस में, चूँकि वो जब रिपोर्टर थे तो फ़ॉरेन ऑफिस को कवर करते थे, तो इनसाइड स्टोरीज़ उनके पास आती रहती। तो वो रिपोर्ट कर रहे थे कि गैर मुल्की सफारत खानों में पाकिस्तानी जो सिफारती मिशन है उसको तनख्वाहों की अदायगी रोक दी गई है। ये एक लम्हा फ़िक्रिया है इस वक्त ऐसे मुश्किल सूरत हाल में। ये जो रोकी गई है तनख्वाहों की अदायगी, ये किसी और वजह से नहीं, मुश्किल मुआशी सूरत हाल की वजह से रोकी गई है। और मैं दावे से कहता हूँ, अदाद शुमार निकाल कर आप देख लें, इमरान खान के दौर में इससे भी बुरे हालात थे। जब वो स्टार्ट में आए थे बुरे हालात थे, ज़्यादा संगीन सूरत हाल थी, लेकिन उस वक्त इस कदर बेचैनी और आवाम में ये जो मायूसी थी, ये आप लोग ये व्लॉग सुन रहे हैं, आपके चेहरे के तासुरात आप देख लें, ये उस वक्त नहीं थे। उस वक्त ये बेचैनी और मायूसी नहीं थी जो आज के दिनों में, और किसी को पता नहीं है कि कल क्या होना है और क्या ये हालात बेहतर भी होने या नहीं। सबको डर ये है कि कहीं इससे वर्स्ट ना हो जाए। मौजूदा जो वज़ीर आज़म है शहबाज शरीफ साहब, इन्होंने कहा था कपड़े बेचूंगा, कपड़े बेचकर मैं महंगाई ख़त्म करूंगा और पता नहीं क्या सस्ता आटा दूंगा। कपड़े बेचने की बात तो पूरी नहीं हुई, लेकिन नौबत अब कौमी असासों की फ़रोख्त तक आ चुकी है। वाशिंगटन से सीनियर सहाफ़ी जहाज़ेब अली ने रिपोर्ट किया है कि हुकूमत पाकिस्तान वाशिंगटन के मरकज़ में, बिल्कुल सेंटर में वाक़ जो सफारत खाने की बिल्डिंग है, जो पाकिस्तान की मलकियत है, पुरानी इमारत है, उसे फ़रोख्त करने जा रही है। वाशिंगटन DC में आम तौर पर जो बाकी ममालिक के सफारत खाने हैं वो उनको जगह नहीं मिलती, किराए पर लेकर वो अपने सफारत खानों की बिल्डिंग्स मतलब रन कर रहे हैं, और क्योंकि आसानी से वहाँ पर इस तरह की बिल्डिंग्स मिलती नहीं। लेकिन पाकिस्तान की अपनी मलकियत में शामिल ये बिल्डिंग है और इसे अब बेचने का एक तरह से फ़ैसला हो रहा है। आपको याद होगा कि इमरान खान के दौर में न्यूयॉर्क में वाक़ एक रोजवेल्ट होटल जो पाकिस्तान ही की मलकियत है, उसकी सिर्फ निजकारी का मामला ज़ेर बहस आया था। ये खबरें गर्दिश हुई थी, लेकिन इतना शोर मचा था कि वो मामला फिर दब गया, पीछे ही रह गया। हालांकि वो एक ऐसी बिल्डिंग थी जिसको मेंटेन करना, जिसको संभाल के रखना कौमी ख़जाने के ऊपर एक बोझ पड़ा हुआ था, लेकिन वो भी नहीं बेचा गया था, इसलिए कि अवाम ने बहुत रजिस्ट किया था कि जो भी है हमारा कौमी असासा है, हमारी अपनी मलकियत है, इसे नहीं बेचना। और उम्मीद है कि अब भी अवाम भरपूर आवाज़ उठाएंगे और इस तरह मुल्की असासों की ऐसे ओने पोने दामों फ़रोख्त नहीं होने देंगे। मईशत संभालनी है, कोई और फार्मूला लाएं, एतमाद साजी की फ़िज़ा को बेहतर करें। कोई शॉर्टकट आपके इस टाइम काम नहीं आने वाला, क्योंकि आप अपनी एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा रहे, यहाँ लोगों को आसानियाँ नहीं दे रहे, डॉलर की कीमत आपसे काबू नहीं हो रही, अपने नौजवानों के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं हो रहा।
تو یہ کام آپ نہیں کر پائیں گے جب تک آپ ان چیزوں کو نہیں مینٹین کریں گے. آپ اپنی ایکسپورٹ نہیں بڑھا رہے, آپ اپنے ڈالر کو نہیں کنٹرول کر رہے, تو اس طرح یہ بلڈنگز بیچنے سے تو معیشت ٹھیک نہیں ہونے لگی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کو اب پاکستان سے زیادہ اپنی اکانومی کی فکر ہے, اور پوری کی پوری تجربے کار ٹیم کلین چٹس لینے میں مصروف ہے. شور ڈالا ہوا تھا کہ عمران خان نااہل ہے, نیب اور پاکستان ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اب نہ تو عمران خان ہے, وہ بھی سسٹم سے آؤٹ ہے, اور نہ ہی وہ نیب ہے. اب تو نیب بھی آپ کی اپنی ہے, تو اب پاکستان کیوں نہیں چل رہا؟ اب تو چلا لیں. حکومت میں آنے سے پہلے کیا کیا سہانے خواب دکھائے تھے آپ. وہ دعوے کرتے تھے کہ صرف 6 مہینے میں پاکستان کو نہ بدل دیا تو پتہ نہیں کیا. اب تو 8 مہینے ہو گئے, 2 مہینے اوپر چلے گئے, سرپلس چل رہا ہے 2 مہینوں کا. اور اب یہ ٹی وی پر آ کر یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمارے اس دور میں خوشحالی ہوئی ہے, یہ کہتے ہیں ہمارے پچھلے دور میں سب اچھا تھا. بھائی اس کا ہم نے اچار ڈالنا ہے, اس دور کی بات کریں نا. عوام کو تو ابھی ریلیف چاہیے, جو گزر گیا وہ تو وقت اچھا تھا, وہ آپ کا تھا, نواز شریف کا تھا, شہباز کا تھا, زرداری کا جو وقت گزر گیا وہ اچھا تھا. ابھی کی بات کریں کہ اب کیا کر رہے ہیں. کسی کو احساس ہے کہ تجربہ کاروں کے اس دور میں جو پڑھا لکھا نوجوان ہے, جس کے ہاتھ میں ہنر ہے یا ڈگری ہے, وہ ملک چھوڑ کر جا رہا ہے؟ یہ الارمنگ سچویشن ہے, اور ایسی خبریں مسلسل گردش کر رہی ہیں اور ٹی وی چینلز پر فلوٹ ہو رہی ہیں, اخبارات کی زینت بن رہی ہیں. مستقبل میں افرادی قوت میں کمی کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ اس سال, رواں سال, یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ رپورٹس کہہ رہی ہیں کہ 7,65,000 نوجوان, یہ بہت بڑا فگر ہے, چھوٹا فگر نہیں ہے. 7,65,000 پڑھے لکھے نوجوان ملک چھوڑ کر چلے گئے ہیں, اور یہ عام سالوں کی نسبت 3 گنا زیادہ تعداد ہے. کیوں یہ جا رہے ہیں اس ملک کو چھوڑ کر دوسرے ممالک میں سرو کرنے؟ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پر اپنے ملک میں ان کا کیا ہونا ہے. اور جو اپنے ملک میں رہ رہے ہیں, جو اپنے ملک میں ہیں, ان کو اپنے روزگار کی فکر پڑی ہوئی ہے, کیونکہ صنعتیں بند ہو رہی ہیں, اور صنعتیں بند ہونے سے صرف ایک سیکٹر ٹیکسٹائل انڈسٹری میں 15 لاکھ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. ہو رہے ہیں نہیں, ہو چکے ہیں. انڈسٹری عملاً اس وقت بند پڑی ہوئی ہے. اور عمران خان کے صرف 3 سالوں میں 55 لاکھ نئے روزگار پیدا ہوئے تھے. یہ بھی میں نہیں کہہ رہا, آپ کے اپنے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل نے اعتراف کیا تھا, اور یہ کہتے ہوئے اعتراف کیا تھا کہ یہ معمول سے بہت زیادہ نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا زیادہ نمبر ہے ان نوکریوں کا جو عمران خان کے دور میں جنریٹ ہوئی. اور اس وقت مفتاح اسماعیل صاحب کو اس طرح سے یہ جو ابھی ان کا اور اسحاق ڈار کا چل رہا ہے, یہ بھی سچویشن نہیں تھی جس وقت انہوں نے یہ اعتراف کیا تھا. مانا تھا انہوں نے کہ عمران خان کے دور میں 55 لاکھ نوکریاں پیدا ہوئیں, جو عام حکومتوں کی نسبت زیادہ تھی. اچھا بھلا میڈ ان پاکستان ایک پروجیکٹ چل رہا تھا, نئی نئی کمپنیاں پاکستان آ رہی تھیں. اب ذرا جا کر آپ آٹو سیکٹر کی خبر لیں, صرف ایک آٹو سیکٹر کی خبر لیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ پچھلے 4 مہینے میں 65,000 لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. دوائیں بنانے والی کمپنیوں کے پاس خام مال نہیں ہے, اب وہ بھی اپنی کمپنیاں بند کر کے جا رہی ہیں. چند مہینوں کا, چند ہفتوں کا خام مال رہ گیا, اور آنے والے دنوں میں جو ادویات کی قیمتیں اوپر جائیں گی, اس کو پھر آپ نہیں قابو کر پائیں گے. توانائی کے شعبے کو آپ دیکھ لیں, ہمارا گردشی قرضہ 4,177 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے. کیسے ختم ہوگا یہ گردشی قرضہ؟ انرجی سیکٹر کے سرکولر ڈیٹ میں سالانہ 29 ارب روپے کا اضافہ ہونے لگا ہے, سالانہ. اس میں صرف آپ کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا, عمران خان کے دور میں بھی ہو رہا تھا, لیکن روکنے کے لیے کوئی میجرز لیے جا رہے تھے, کچھ انگیجمنٹس ہو رہی تھیں, وہ جو معاہدے کیے گئے تھے ان کو وہ سستا کرا رہا تھا. بہت سارے معاہدے ہو رہے تھے, ایگریمنٹ سائن ہو رہے تھے وزیر اعظم آفس میں. میں رپورٹ کرتا رہا ہوں ان ایگریمنٹس کو, ان خبروں کو. میں نے بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے بھی رکھی ہیں کہ کتنی محنت کی تھی وہ معاہدوں کو ریوائیو کرنے میں, کہ لوگوں کو سستی بجلی ملے اور یہ سرکولر ڈیٹ ہمارا ختم ہو. لیکن ابھی بھی یہ ایک سانپ, ایک اژدھا ہے جو قابو سے باہر ہوتا جا رہا ہے. اور آپ لوگ مصروف ہیں ساری کے سارے نیب ترامیم کرانے میں, ایک کے بعد ایک. کوئی انڈسٹری پالیسی, کوئی نوجوانوں کے لیے کوئی پالیسی, کوئی آئی ٹی میں انقلاب کا منصوبہ, کوئی اور میگا پروجیکٹ. یہ سب کون کرے گا؟ صرف آج کے دن سپریم کورٹ آف پاکستان کے ریمارکس آپ دیکھ لیں. کسی نے سنے ہیں ریمارکس تو ذرا کامنٹ سیکشن میں بتائے, ورنہ سپریم کورٹ نے بھی اس بارے میں واضح طور پر سوال اٹھایا اور کہا ہے کہ نیب ترامیم سے فائدہ صرف ترامیم کرنے والوں کو ہوا ہے, اور یہ تمام ترامیم ایک ایسی اسمبلی نے پاس کی ہیں جو ادھوری تھی, اس میں ایک بڑی جماعت کی نمائندگی تھی نہیں. اور آپ کو ایک اور بات بھی پتہ ہونی چاہیے کہ ان نیب ترامیم کو چیلنج بھی صرف عمران خان نے کیا, اور کوئی نہیں بولا. اس سسٹم میں شامل سب بینیفیشری تھے, اس کے ساری جماعتوں کے لوگ, ان میں سے کوئی نہ کوئی, کسی کا کوئی کیس ہے, کسی کا کوئی کیس ہے. یہ پیپلز پارٹی کے کیسز معاف ہو رہے ہیں, نون لیگ کے کیسز معاف ہو رہے ہیں, سب ان ترامیم کے بینیفیشری ہیں. پھر عمران خان آ جا کے صحیح کہتا ہے نا کہ ملک سے کرپشن کا ٹھیکہ میں نے تو اکیلے نے نہیں اٹھایا ہوا, آپ کی بھی ذمہ داری ہے, اداروں کی بھی ذمہ داری ہے. تو ان تمام مسائل کا حل جو ہے وہ نہ تو اداروں کے اوپر
کوئی ملبہ ڈالنے سے ہے، نہ کسی پر الزام لگانے سے ہے، سیاسی استحکام میں. جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، نہ معیشت ٹھیک ہونی ہے، نہ سرمایہ کاری آنی ہے، نہ ڈالر نیچے جانا ہے، نہ کوئی اور یہ عوام میں بے چینی کی لہر کم ہونی ہے. اور اس کے لیے بھی صرف عمران خان کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ملک آگے بڑھے. سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کر انہوں نے مذاکرات کے فارمولے کے تحت بات کی، کہ مذاکرات کی پیشکش کی کہ چلیں بات کرتے ہیں. مثبت جواب ابھی تک نہیں آیا، اور ابھی بھی وہی دھمکیاں، وہی تڑیاں ہیں کہ نہیں کراتے الیکشن. تو پھر اسمبلیوں کی تحلیل کا آپشن تو باقی ہے نا. اگر وہ ہو گیا تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہتا ہوں کہ یہ معیشت کو ایک اور دھچکا ہوگا. یہ بھی کوئی ایسا نہیں ہے کہ اسمبلیاں کی تحلیل ہو جائیں گی تو کوئی معاشی استحکام آ جائے گا، اس سے تو اور زیادہ حالات خراب ہونے ہیں. لیکن ایٹ لیسٹ یہ جو سیٹ اپ ہے یہ زیادہ دیر پھر نہیں چل پائے گا. عمران خان کی جانب سے یہ فیصلہ 20 دسمبر تک کرنے کا کہا گیا ہے. انہوں نے کہا کہ میں 20 دسمبر سے پہلے اسمبلیوں تحلیل کرنے کا اعلان کر دوں گا. اور اس سلسلے میں جو مشاورت کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا تھا مختلف ڈویژنز کے لوگوں سے، مختلف جو شہروں کے لوگ ہیں، راول پنڈی، فیصل آباد، گجرانوالہ، ان کی جو قیادت تھی ان سے ان کی مشاورت ہو رہی تھی، وہ اب مکمل ہو چکا. آج آخری سمجھ لے کہ وہ راؤنڈ تھا جو مکمل ہوا. اب 2 فائنل ملاقاتیں رہ گئی ہیں. ایک پی ٹی آئی کے کور گروپ کی ملاقات ہے جس میں ساری صرف مین فرسٹ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے، سیکنڈ ٹیئر کی بھی نہیں ہے، مین ٹیئر کی جو لیڈرشپ ہے وہ موجود ہوگی. میرا خیال ہے غالباً 8 10 15 لوگ ہیں، اس میں زیادہ نہیں ہے. تو پی ٹی آئی کے کور گروپ سے کل ملاقات ہونی ہے. عمران خان صاحب نے ان سب کو بلا لیا. ایک کور گروپ کے ممبر کے پاس میں تھا، انہوں نے مجھے بتایا کہ ابھی یہ میسج آیا ہے اور ہمیں کل نکلنا ہوگا. اور ایک ملاقات ان کی پرویز الہی سے ہونی ہے، فائنل ملاقات، جس میں اسمبلی تحلیل کے فیصلے کی حتمی منظوری یا توثیق جو بھی ہے دونوں سیم پیج پہ ایک ہی ٹائم پہ آ جائیں، جس میں یہ نہیں ہوگا کہ اسمبلیاں تحلیل کی تو یہ ہو جائے گا، نہ کی تو یہ ہو جائے گا، جس میں ایک ہی فیصلہ ہونا ہے کہ تحلیل ہونی ہے. اس فیصلے کے اعلان کے لیے وقت اور مقام کا تعین بھی کیا جا رہا ہے. اور میرا خیال ہے جو رپورٹڈلی ٹی وی چینلز پر رپورٹ ہوا ہے کہ لبرٹی چوک میں کوئی بڑا پاور شو کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ وہاں پر یہ اعلان کیا جائے. اور اس معاملے کی جو حساسیت ہے اس کا یا سنگینی کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اب تو چودھریوں نے بھی مشاورت شروع کر دی ہے. یعنی پرویز الہی نے بھی اپنے ان 10 دوستوں یا ارکان اسمبلی سے ملاقات کی ہے جن کی وجہ سے وہ شاید وزیر اعلیٰ بنے ہوئے ہیں ابھی تک، اور ان سے بھی اس بارے میں رائے لی ہے. اور یہ بھی ایک سوچ پائی جا رہی ہے کہ اسمبلیاں تحلیل کرنے کے بعد ہم نے اگلا الیکشن اکیلے لڑنا ہے، کاف لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا ہے، یا پھر ہم نے پی ٹی آئی میں ضم ہونا ہے، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر لڑنا ہے. تو یہ فارمولہ بھی ڈیزائن کیا جا رہا ہے، فائنل ابھی تک نہیں ہوا. اور جو بھی ہوگا میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب جو بھی سٹیپ لینے جا رہے ہیں، میں اس کو غلط رنگ میں نہ لیجئے، لیکن یہ ایک بہت بڑا جوا ہے ان اے سینس کہ اگر تو مطلب یہ ورک کر گیا ان کا ٹرک، اگر تو ورک کرے، بیکاز یہ آخری کارڈ ہے. اس کے علاوہ اگر یہ نہیں ہے تو پھر تو الیکشن کا انتظار کریں. اگر تو یہ کام کر گیا پھر تو الیکشنز کسی نہ کسی طرح سے آ جائیں گے. لیکن اگر ہٹ دھرمی رہی ہر طرف سے، وہ نظام کی پوری جو پاور کسی اور کے پاس ہے، عمران کے پاس نہیں ہے، ایٹ لیسٹ عمران خان صاحب کے پاس نہیں ہے، باقی جگہوں پہ بٹی ہوئی ہے، وہ پاور اگر اکٹھی ہوتی ہے اور پھر فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے عمران خان کے خلاف ہی جانا ہے، ہم انتخابات کرا دیتے ہیں یا ہم جیسے تیسے کر کے عمران خان کو اس سسٹم سے باہر کرتے ہیں، نااہل کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں، تب مسئلہ بن سکتا ہے عمران خان صاحب کے لیے. اور وہ پھر جو پرویز الہی کی ایک سٹیٹمنٹ ہے وہ ٹھیک ہے کہ اگر ہم اس سسٹم سے آؤٹ ہوئے تو پھر یہ ہم پر مزید ظلم کرنے کی پوزیشن میں آ جائیں گے. ابھی تو پاور عمران خان کے ہاتھ میں ہے. اینی ویز جو بھی ہوگا دیکھا جائے گا. جاتے جاتے ایک چھوٹی سی خبر اور کہ عوام کا ایک اور ریفرینڈم آ رہا ہے. کشمیر کے حالیہ انتخابات جو بلدیاتی انتخابات ہوئے آپ نے دیکھا، اس میں تو عوام نے اپنا فیصلہ سنا دیا. اب اسلام آباد کی باری ہے. 7 سال کے بعد 31 دسمبر کو اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات ہونے جا رہے ہیں، اور اس میں بھی ایک بار پھر عوام اپنا فیصلہ سنا دے گی کہ وہ کس کو دیکھنا چاہتے ہیں یا کس کو اپنا سیاسی طور پر مینڈیٹ سونپ رہے ہیں. یہ ایک بڑا اہم فیصلہ ہے جو کچھ ہی دنوں میں ہونے جا رہا ہے. 31 دسمبر کو ووٹنگ ہونی ہے. لیٹس سی جو بھی ہوگا آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. آج تک کے لیے اتنے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. خدا حافظ.